मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन इकराम, हुसैनी आवाज़ चैनल के ज़रिए आपके सामने हाज़िर हूँ। आपसे गुजारिश है कि मेरी आइंदा वीडियोज़ के लिए बराह करम इसको सब्सक्राइब करें। ये माह रमज़ानुल मुबारक के पुर सईद अयाम चल रहे हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि कोविड-19 की वजह से सब लोग लॉकडाउन की वजह से घरों के अंदर मौजूद हैं। 10 रमज़ानुल मुबारक बीबी खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन का यौम विसाल है, यौम शहादत भी कहा जाना चाहिए उसको, जिसे मैं अपनी आइंदा गुफ्तगू में अर्ज़ करूँगा। तो ये यौम वफ़ात या यौम विसाल जो कि दरअसल यौम शहादत है, हम मनाया करते थे और सेमिनार्स होते थे, मजलिसें होती थीं, लेकिन इस वक्त लॉकडाउन की मजबूरियों की वजह से ऑनलाइन सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं भी तबर्रुकन आपके सामने बीबी सलामुल्लाह अलैहा की सीरत पर गुफ्तगू के लिए थोड़ी सी देर हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, जनाब खदीजतुल कुबरा वो शख्सियत हैं कि आपको ताहिरा का नाम दिया गया है, यानी अय्याम जाहिलियत में भी आपको ताहिरा के अलक़ाब से याद किया जाता था। और आप वो बीबी हैं, प्रोफेसर लैला अहमद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा अच्छा जुमला लिखा है। उन्होंने जनाब खदीजा पर एक किताब लिखी है बच्चों के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा उम्दा जुमला लिखा है। वो लिखती हैं कि आज इस्लाम में औरतों के मकामात के ऊपर गुफ्तगू की जा रही है, हालांकि हकीकत यह है कि इस्लाम के आगाज़ में खदीजतुल कुबरा जैसी बीबियाँ हैं। जनाब खदीजतुल कुबरा वो बीबी हैं कि जनाब खदीजतुल कुबरा का इस्लाम को तक़वियत देने में जितना बड़ा रोल है वो किसी की निगाहों से पोशीदा नहीं है। आप वो बीबी हैं कि जब पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके साथ तिजारत में शामिल हुए, आपने अपनी तिजारत में उनको लगाया और उनकी ईमानदारी और दयानत से और उनके अंदर जो आपने आसार नबूवत पाए, रूहानी जो चीज़ें देखीं, उससे मुतासिर होकर आपने अज़ ख़ुद पैगाम निकाह आपको दिया। अब ये एक बड़ी अहम बात है। आप पहले तो उम्रों का फ़र्क देखिए कि जनाब खदीजा 40 साल की उम्र की हैं, पैगम्बर इस्लाम 25 साल के हैं, लेकिन उम्र के इस फ़र्क के बावजूद भी जनाब खदीजा ने अपना पैगाम अज़ ख़ुद दिया। आज के माशरे में ये एक ख़राबी समझी जा सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि इस्लाम ने औरत को ये हुकूक दिए हैं कि वो अपनी पसंद की शादी करे। ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी कमी है। ये मैसेज है ये जनाब खदीजा की ज़िंदगी से हमें, ये हमारे माशरे की बहुत बड़ी कमी है कि हमारे माशरे में जो माँ बाप अपनी पसंद से शादियाँ करते हैं। हालांकि इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि औरतों को, लड़कियों को भी अपनी पसंद की शादियाँ करने का हक़ है और यह हक़ उन्हें इस्लाम ने दिया है। अज़ीज़ान मोहतरम, इसका दूसरा पहलू भी आपके सामने अर्ज़ कर दूं कि जब आपने अक़्द की ख्वाहिश ज़ाहिर की पैगम्बर इस्लाम से, तो पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मैं अपने चचा से यानी हज़रत अबू तालिब से मशवरा कर लूँ, क्योंकि उन्होंने आपको पाला था, उनके साथ आपका बचपन गुज़रा था, बजाय बाप थे वो। तो आपने कहा कि मैं ज़रा उनसे इस बात का ज़िक्र करूं, और आपने जनाब अबू तालिब से ज़िक्र किया। हालांकि जनाब पैगम्बर इस्लाम ख़ुद इस बात में मुख्तार थे कि वो जनाब खदीजा को इस बात पर अपनी रज़ामंदी दे सकते थे। लेकिन अब आप दोनों पहलू देखिए कि इस्लाम ने एक तरफ तो औरत को ये हुकूक दिए हैं कि वो अपनी पसंद से अक़्द कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ पैगम्बर इस्लाम का रवैया देखिए कि आपने ख़ुद मुख्तार थे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि ठीक है, बल्कि आपने कहा कि मैं चचा से मालूम कर लूँ, उन्होंने पाला है, उनके ज़ेर तरबियत रहे हैं, वो बुज़ुर्ग हैं। तो ये दोनों तरह के पैगाम हमें सीरतों से मिल रहे हैं कि औलाद के लिए रिश्ते करते वक्त उनकी पसंदीदगी भी मलहूज़ ख़ातिर रखनी चाहिए, और औलाद को भी चाहिए कि वो अपने बुज़ुर्गों की रज़ामंदी के साथ में अक़्द करें। बहरहाल
یہ عمر کے اس فرق کے باوجود یہ مبارک نکاح ہوا، اور یہ اس بات کا پیغام ہے کہ صرف عمر نہیں دیکھنی چاہیے، صرف دولت نہیں دیکھنی چاہیے، بلکہ ان خوبیوں کو دیکھنا چاہیے کہ جو انسان کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ پیغمبر نے وہ خوبیاں دیکھیں کہ جو جناب خدیجہ میں موجود تھیں، اور جناب خدیجہ نے وہ خوبیاں دیکھیں جو پیغمبر اسلام میں موجود تھیں۔ یہ مبارک عقد ہو گیا۔ اس کے بعد جناب خدیجہ وہ پہلی خاتون ہیں، آپ کو پہلی خاتون ہونے کا شرف حاصل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے عورتوں میں اسلام قبول کیا۔ یا تو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اس کے بعد جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور آپ کی نبوت کے اوپر ایمان لے کر آئیں، اور ایمان لائیں۔ تو اس کے بعد اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب آپ قربانیاں دیکھیے جناب خدیجۃ الکبریٰ کی۔ قرآن کہتا ہے جاہدوا بانفسہم باموالہم، کہ اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو اور اپنے مال کے ساتھ جہاد کرو، یعنی اپنی جان دو اور اپنا مال دو، اس کے ساتھ میں جہاد کرو۔ یہ جہاد کی اسپرٹ یہ ہونی چاہیے کہ شہادت کا جذبہ ہو اور مال کو دینے کا جذبہ ہو، مال کو راہ خدا میں دینے کا جذبہ ہو۔ یہ قرآن کریم نے جہاد کی اسپرٹ بتائی ہے۔ اب اگر آپ اس میزان کے اوپر اگر آپ تولیں تو جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی مجاہدہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے اپنی جان سے بھی جہاد کیا ہے اور اپنے مال سے بھی جہاد کیا ہے۔ میں نے شروع گفتگو میں عرض کیا تھا کہ یوم وفات کہا جاتا ہے، اسے یوم شہادت کہا جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ وہ بیوی ہیں کہ جنہوں نے سوشل بائیکاٹ میں، یعنی تمام جتنے مکاتب فکر ہیں ان کے مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی جو وفات ہوئی وہ ان صدموں کی وجہ سے ہوئی کہ جو ترک موالات کے زمانے میں آپ نے برداشت کیے تھے، سوشل بائیکاٹ کے زمانے میں۔ بہت بڑا سخت مرحلہ تھا جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب کے لیے کہ پیغمبر اسلام کی ان لوگوں کو حفاظت بھی کرنی تھی اور ہر طرح کے معاملات بھی درست رکھنے تھے۔ تو جناب خدیجہ کے لیے یہ مورخین کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آپ کی جو وفات ہے وہ ترک موالات کے صدموں کے تحت ہوئی، یعنی یہ اگر آپ کہیں تو یہ وہ جہاد ہے کہ جسے جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کو بچانے کے لیے اپنی جان کے ساتھ کیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جہاد کیا کہ سخت ترین آپ نے مشکلات برداشت کی، ترک موالات میں سخت ترین ماحول تھا، سخت ترین دشمنی تھی، قریش کو کھانا پینے کی چیزوں کی ممانعت تھی، پیغمبر اسلام نہ کسی سے کچھ خرید سکتے تھے، نہ کوئی ان لوگوں کو کچھ دے سکتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی جناب خدیجہ کے ایک عزیز جو ان کے کزن تھے جناب حکیم بن حزام، مال جناب خدیجہ کا ہی ہوتا تھا، وہ کسی طرح سے چھپ کر جناب خدیجہ کے پیسے سے ان چیزوں کو خریدتے تھے، خورد و نوش کی چیزوں کو، اور وہ پہنچا دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ ایک مرحلہ ہے۔ دوسرا مرحلہ مال کے ساتھ جہاد۔ مال کے ساتھ جہاد یہ ہے کہ جناب خدیجہ عرب کی مالدار ترین بیوی تھیں۔ اب یہ ایک بالکل الگ موضوع ہے، اگر میں اس وقت اس پر گفتگو کروں تو وہ ایک بڑی گفتگو ہو جائے گی۔ ان کے والد خود بہت بڑے تاجر تھے، اور ان کے والد کو ان کے جو اپنے خاندان کے لوگ تھے ان 40 لوگوں کو جو کہ بہت بڑے بڑے بزنس مین تھے ان کا ورثہ ملا تھا۔ یہ لوگ اس زمانے میں 2 شریعتیں تھیں، شریعت ابراہیم اور شریعت حضرت عیسیٰ۔ تو وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت پر تھے، اور کیونکہ وہ جناب عیسیٰ کی شریعت میں اس وقت میں اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر اور وہ کنارہ کشی اختیار کیا کرتے تھے، گوشہ نشینی، اس چیز کو پسند کرتے تھے۔ تو وہ ایسے بزنس مین تھے، یہ لوگ پھیل گئے تھے پورے عرب میں، اور بڑا ان لوگوں نے پیسہ کمایا تھا، یعنی آج کے زمانے میں وہ ٹریلین کے مالک تھے۔ یہ 40 لوگ تھے ان کے خاندان سے،
یمن کچھ لوگ چلے گئے تھے، کچھ افریقہ چلے گئے تھے، اور جناب ہاشم ان کو سب کو واپس لے کر آئے، اور یہ سب کیونکہ ترک دنیا کر چکے تھے، تو یہ تمام دولت جو ٹریلینز کی تھی 40 لوگوں کی، وہ جناب خویلد کو ملی، اور جناب خویلد خود بڑے تاجر تھے، ان کی تمام دولت جناب خدیجہ کو ملی، اور جناب خدیجہ خود بہت بڑی تاجرہ تھیں۔ اتنی دولت، اور اس دولت کو جناب خدیجہ نے کس طرح سے استعمال کیا، یہ بھی ایک پیغام ہے کہ سوشل سروسز آپ کی دیکھیے کہ آپ نے ایک ہاسٹل بہت بڑا قائم کیا تھا، کہ جس میں کیونکہ اس وقت بچیوں کی وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اسلام سے قبل کیا عورتوں کے ساتھ میں سلوک ہوتا تھا، تو وہاں ایسی بچیوں کو رکھتی تھیں کہ جو بے سہارا ہوں، غلاموں کے ساتھ میں آپ کا بڑا اچھا سلوک ہوتا تھا، بیماروں کے لیے آپ نے فنڈز وقف کر رکھے تھے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو وہ جناب خدیجہ کی اس قدر دولت، اور اب ایک پہلو کہ وہ جان کا جہاد تھا، اب مال کا جہاد آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب خدیجہ دیکھتی ہیں کہ مغموم ہیں پیغمبر اسلام، بیٹھے ہوئے ہیں اور چہرے سے آثار رنج ظاہر ہو رہے ہیں، تو آپ نے کہا کہ اے سید و سردار، آج کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو بہت مغموم پا رہی ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ دراصل کچھ لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، ایک قافلہ آیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کے پاس نہ تو تن پر لباس ثابت ہے، نہ کھانے کے لیے ان کے پاس کچھ ہے۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح مدد کروں، لیکن ظاہر ہے کہ مالی دنیا سے میرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ یہ بھی ایک پیغام ہے۔ جناب خدیجہ کھربوں پتی بیوی ہیں پیغمبر اسلام کی، لیکن پیغمبر اسلام یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اب وہ ان جو دولت ہے وہ ان کی دولت ہے، وہ مال و متاع ان کا ہے، یعنی اسلام میں زوجہ کا مال آپ زبردستی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، وہ اپنے مال کے خود مالک ہیں، یہ اسلام نے عورت کو حق دیا ہے۔ تو جناب خدیجہ نے سنا، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ میرے سید و سردار، میں ذرا سا آپ کو زحمت دینا چاہتی ہوں کہ آپ تمام سرداروں کو جو عرب کے ہیں انہیں ذرا سا جمع کر لیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ بہتر ہے۔ پیغمبر اسلام نکل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب پیغمبر اسلام واپس آئے تو علامہ ابن ہشام جو سب سے پہلے سیرت نگار ہیں اسلام کے، وہ لکھتے ہیں کہ جب پیغمبر آئے اور وہ تمام سردار ساتھ میں تھے، تو پیغمبر نے یہ عجیب و غریب عالم دیکھا ہو تمام سرداروں نے کہ اشرفیوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے صحن کے اندر، اور اتنا بڑا انبار ہو گیا تھا۔ ابن ہشام کے الفاظ یہ ہیں کہ ادھر کا آدمی ادھر کے آدمی کو دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنا بڑا۔ تو آپ نے اس وقت تمام سرداروں سے مخاطب ہو کر یہ کہا کہ سرداران عرب، گواہ رہنا کہ یہ ساری دولت پیغمبر کی ہے، میں نے پیغمبر کو دی، یہ چاہیں تو اس کو محفوظ رکھیں، چاہیں تو کسی کام میں صرف کریں، اس پر اب میرا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ مال کے ساتھ جہاد ہے۔ قرآن نے کہا تھا کہ جاہدوا بانفسہم باموالہم، تو جناب خدیجہ وہ پہلی مجاہدہ ہیں اسلام میں کہ جنہوں نے جان سے بھی جہاد کیا ہے، ترک موالات کی سختیاں سہ کر، اور مال سے بھی جہاد کیا ہے۔ اور آپ کی ظاہر ہے کہ ایک مختصر سی گفتگو میں، صرف تبرکن گفتگو کر رہا ہوں، مختصر سی گفتگو میں تمام سیرت کے پہلوؤں پر گفتگو نہیں ہو سکتی ہے کہ جس وقت سرداران عرب آپ کے دشمن ہوئے ہیں اعلان رسالت کے بعد میں، تو ایک موقع پہ آپ کو پتھر مار کے شہر سے نکال دیا گیا۔ بس یہ آخری آپ کے سامنے میں گوشہ عرض کر رہا ہوں سیرت جناب خدیجۃ الکبریٰ کا، کہ شہر بدر کر دیا۔ جب جناب خدیجہ کو یہ علم ہوا تو آپ نے چادر اوڑھی، آپ بنفس نفیس خود نکلیں اور شہر سے باہر جا کر پیغمبر اسلام کو اپنے ساتھ لے کر آئیں۔ جب ساتھ لے کر آئیں اور عربوں کو پتہ چلا کہ خدیجہ واپس لے کے آئی ہیں، تو ظاہر ہے کہ جناب خدیجہ سے بھی دشمنی تھی، تو تمام سرداران عرب جمع ہوئے۔ تو اس وقت جناب خدیجہ کا تاریخ میں بہترین خطبہ موجود ہے کہ آپ باہر نکلیں، اور باہر نکلنے کے بعد میں کہا کہ سرداران عرب، تمہیں شرم محسوس نہیں ہوتی؟ یہ وہی تو گھر ہے کہ جہاں پر تم آتے تھے اور مجھ سے قرض طلب کرتے تھے، اور میں بغیر کسی امتیاز کے تمہیں قرض دیا کرتی تھی، تم میں سے ہر ایک میرا قرض دار ہے۔ آج تمہیں شرم نہیں آتی ہے کہ تم
میرے شوہر پر پتھر پھینکتے ہو ایک ایسے انسان پر کہ جو تمہیں اچھائی کی طرف دعوت دیتا ہے. اس قدر بہترین خطبہ دیا اور الفاظ کے اندر وہ کیا اثر تھا کہ تمام سرداران عرب جو تھے وہ سر جھکائے ہوئے منتشر ہو گئے. یہ جناب خدیجہ کا خطبہ ہے اور یہ سیرت کا وہ بہترین پہلو ہے کہ جسے ہم یا تو جناب خدیجہ کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ وہ رسالت کے دفاع کے لیے آگے آئیں، یا مولا علی کی سیرت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جناب فاطمہ بنت خدیجہ کہ وہی اثر کہ جو پیغمبر کو بچانے کے لیے جناب خدیجہ سامنے آئی تھیں، وہی نمائندگی کرتے ہوئے جناب مولا کائنات کو بچانے کے لیے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا نے وہی کردار انجام دیا. اور یہی چیز ہم نے جناب زینب کے حالات میں دیکھی کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو امامت کو بچانے کے لیے انہوں نے اسی شجاعت کا ثبوت دیا. میں اپنی گفتگو کو اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ ہم کو پروردگار عالم جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور میں تعزیت پیش کرتا ہوں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں، اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں کہ آج یوم غم ہے. جناب خدیجہ اور جناب ابو طالب دونوں ایک ہی سال میں انتقال فرما گئے تھے. بعض روایات کے مطابق صرف 35 دن کا فرق ہے دونوں کے انتقال میں، اور پیغمبر کو اس سے اس قدر شدید صدمہ ہوا تھا کہ آپ نے اسے یوم الحزن قرار دیا تھا، یعنی غم کا سال. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر نے پورے غم کا سال جس کا قرار دیا ہو، آج یہ یوم شہادت ہے، ان کا یوم وصال ہے. ہم سب تعزیت پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں.